लखनऊ डायरी के नाजरीन को आदाब और तस्लीमात। सबसे पहले नए साल की मुबारकबाद। नए साल की मुबारकबाद के साथ एक मुबारकबाद और भी है, वो ख़ास है लखनऊ के लिए। ये लखनऊ जिसको आज हम लोग लखनऊ कहते हैं, एक ज़माने में कस्बा था। ये कस्बे के साथ 52 गाँव को जोड़कर ये लखनऊ बनाया गया। आप जानते हैं कब? जी हाँ, 1775 में। आप 1775 को आज देखिए तो 2025 में 250 साल हो गए। तो यानी लखनऊ को बने हुए 250 साल गुजर चुके हैं। लखनऊ का ताल्लुक़, यूँ तो इसका तारीख़ी ताल्लुक़ एक अजीम तारीख़ खुद अपने आप में रखता है, मगर जिसको हम लखनऊ कह रहे हैं और आज लखनऊ जो है उसकी तारीख़ 1775 से शुरू होती है, आसिफ़ुद्दौला से शुरू होती है। हम उसी तारीख़ की बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लखनऊ की तारीख़ और अवध की तारीख़ को जिस तरह से कलम ने मिस्मार किया है, हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखा सकें और ये बता सकें कि लखनऊ की तारीख़ अब तक जो लिखी गई है उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। क्या हुआ है, इसको दिखाने के लिए हम चाहते हैं कि ये पूरा साल हम अवध की तारीख़ के नाम मंसूब करें। लखनऊ डायरी की कोशिश रहेगी कि हम आपको ये बताएं कि लखनऊ की तारीख़ के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ है। आज हम लोग जो गुफ्तगू करेंगे वो एक अजीम तारीख़ पर करेंगे और इसलिए वो अहम है कि आसिफ़ुद्दौला के ऊपर जो पहली किताब नज़र आती है, मखसूस किताब, वो है मिर्ज़ा अबू तालिब ख़ां इस्फ़हानी की। आप जानते हैं नाम क्या है? तफ़ज़ीहुल गाफ़िलीन। तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, गाफ़िलीन से आप समझ सकते हैं कि इसका नाम ही क्या है। अलबत्ता इसका तर्जुमा इस नाम से नहीं किया गया, तर्जुमा किया गया तारीख़ आसिफ़ी के नाम से। और ये तर्जुमा करने वाला कौन है? ये है हू। और ये आदमी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे गुफ्तगू होगी कि विलियम हू ने जो इसके तर्जुमे किए हैं सिर्फ इसी का नहीं किया, बल्कि अवध की तारीख़ को एक नेगेटिव फॉर्म में दिखाने के लिए इन किताबों के तर्जुमे हुए। खैर, आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे मिर्ज़ा अबू तालिब ख़ां इस्फ़हानी पर। इस्फ़हानी ख़ुद कहते हैं कि 1752 में वो पैदा हुए, और अगर कहा जाए आसिफ़ुद्दौला को तो आसिफ़ुद्दौला 1748 में पैदा हुए। 4 साल का फ़र्क है। ये तारीख़ी वैसे हैं, मुख्तलिफ़ किताबों में आसिफ़ुद्दौला के मुतालिक़ मुख्तलिफ़ तारीख़ें मिलती हैं, मगर हमारा जो इत्तिफ़ाक़ है वो 1748 पर है। आपका कुछ और भी हो सकता है, आप अपनी तारीख़ी नज़र को और बढ़ाइए, मगर हमारे एतबार से यही है कि 1748 में आसिफ़ुद्दौला और 1752 में अबू तालिब पैदा हो रहा है। कहाँ? इसी लखनऊ में। किस वक्त? 1752 में। लखनऊ क्या था? एक छोटा सा कस्बा। मगर वो ये बात इसलिए लिख रहा है कि आज के लखनऊ को, यानी आसिफ़ुद्दौला के लखनऊ को तसव्वुर किया जाए। 1752 में अगर वो यहाँ पैदा हो रहा है तो ला मोहल्ला उसके वालिद यहाँ हैं। उसके वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद बेग यहाँ पर क्या है, किस सूरत में है, ये तो नहीं मालूम, मगर जो मालूम होता है वो है कि वो एक सिपाही की शक्ल में सफदर जंग, हाँ आपने ठीक फरमाया कि नवाब सफदर जंग किया वो तशरीफ़ लाते हैं और एक सिपाही की हैसियत से वो काम करते हैं। लायक फ़ायक थे, आगे बढ़े और उन्होंने भी अपने कारनामे अंजाम दिए और एक हैसियत में पहुँचे। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। आज हम लोगों की गुफ्तगू होगी कि क्या अवध की तारीख़ में अबू तालिब इस्फ़हानी की कोई अहमियत है, या अहमियत है तो क्या अहमियत है, हम इस पर बात करेंगे। हमने ज़हमत दी है 2 तारीख़दां को जो लखनऊ के ऊपर काम करते हैं, बराबर काम करते हैं, और यही नहीं, नवाबीन अवध से उनका गहरा ताल्लुक़ भी है और लिहाजा उनका एक गहरा लगाव भी है। वो सिर्फ तारीख़ को तारीख़ की हैसियत से नहीं देखते, बल्कि वो अपने दिल के अंदर उतारते हैं। मेरी मुराद है हामिद अली ख़ां साहब, जिनको उर्फ़ आम में अज़ू नवाब साहब के नाम से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है।
حامد علی خان صاحب. اور ہمارے ساتھ دوسری جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں خورشید انور صاحب رومی نواب صاحب. آپ کی کئی کتابیں ہیں اودھ کے اوپر، اور اودھ کے اوپر ان کا ایک نیا کام بھی ہونے جا رہا ہے. میں آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں کہ یہ ایک ریسرچ سینٹر بھی قائم کرنے جا رہے ہیں، کربلائی نواب اودھ ریسرچ سینٹر، جو سال 1.5 سال میں انشاءاللہ وجود میں آ جائے گا. آپ نے عزم کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آ جائے. تو حامد علی خان صاحب، میں آپ سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ آصفی کو جو تفضیح الغافلین ہے اس کو کس رنگ سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ثقیل کو جو ہے موقع دوبارہ فراہم کیا، اور اپنے برادر محترم خورشید انور صاحب کا بھی. جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس کتاب کے متعلق جو مرزا ابو طالب لندنی کے نام سے موسوم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اشکال ہے اور یہ ان کے نام سے موسوم کی گئی ہے اور لکھی کسی اور نے. کیونکہ اس کتاب میں جگہ جگہ کے اوپر تضاد پایا جاتا ہے. کسی جگہ کے اوپر یہ بادشاہ کی بالکل حجو کرتے ہوئے آصف الدولہ کی نظر آتے ہیں، اور کہیں کے اوپر یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسا کہ خود اس میں لکھا گیا ہے اور موجود ہے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ کرنل رچرڈسن کے کہنے کے اوپر لکھی گئی، اور اس میں جو مقدمہ لکھا گیا ہے اس میں انہوں نے بھی اس کی، جناب حبیب صاحب نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے. اودھ کی تاریخ پر اب سے لے کر اب تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، چاہے کمال الدین اکبر نے لکھی ہو، انہوں نے بھی کہنے کے اوپر جو ہے وہ انگریزوں کے کہنے پر لکھی، چاہے نجم غنی ہوں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو بھی اس تاریخ کا مطالعہ کرے، ظاہر ہے کہ میں تاریخ داں نہیں ہوں، یہ اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، لیکن مطالعے کا مجھے بے شک شوق ضرور ہے. تو میں قارئین سے لکھنؤ ڈائری کے کہوں گا کہ اس کتابی کو نہیں بلکہ اودھ کی ہر تاریخ کو انصاف کی نظر سے اگر دیکھیں گے اور اس پر تحقیق انشاءاللہ آگے ہوگی تو حقائق سامنے آتے چلے جائیں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ کتاب خود اپنے آپ میں جو مواد رکھتی ہے اس میں اتنا تضاد ہے کہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک ہی قلم سے لکھا جا سکتا ہے اور یہ دن اور رات ایک ہی جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کہنا یہ ہے. میں رومی نواب صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسخے ہیں اس کے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نسخہ یہاں ناؤ سے ملا، اور اس کے ناؤ سے ملتا ہے جو ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس کے 2 نسخے، ایک ناقص شکل میں رامپور میں اور ایک دونوں رامپور میں، ایک سہولت میں ملتا ہے اور ایک آپ کا یہاں رضا لائبریری میں ملتا ہے. تو آپ کیا اس تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی اہمیت کو، آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ اس کتاب کے بارے میں میرا کیا نقطۂ نظر ہے، تو جیسا کہ ولیم ہو نے یہ کہا کہ جب مجھ کو معلوم ہوا کہ ابو طالب نے کوئی کتاب لکھی ہے، شاید ان کا ترجمہ 1887 میں ہوا ہے انگریزی میں. ہاں جی، 1887 میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھ کو یہ کتاب اناؤ کے چودھری خاندان سے ملی تھی. لیکن اس کے بعد وہ کتاب کہاں گئی، ولیم ہو کے پاس ہے یا چودھری خاندان کے پاس ہے یا کسی لائبریری میں، اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں. یعنی ولیم ہو کا نسخہ ہی نہیں ہے؟ ولیم ہو نے جس نسخے سے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ آج تک ناپید ہے. یہ معاملہ ہے. جی ہاں، لیکن یہ جو کتاب ہے جو یہ اردو میں جو ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، جی، یہ رامپور میں 2 نسخے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رضا لائبریری میں ہے، ایک سلوت لائبریری میں، ایک سہولت. ہاں، سہولت والا جو ہے انکمپلیٹ ہے. جی، اور جس نے ٹرانسلیشن کیا ہے اس نے دونوں کو ملا کے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. اس کتاب میں ابو طالب نے اپنے حالات زندگی بھی بیان کی ہیں. اچھا. جیسا کہ وہ کہتا ہے 1952 میں لکھنؤ میں پیدا ہوا، 1752 میں لکھنؤ میں پیدا ہوا. لیکن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے والد جو تھے شجاع الدولہ کے زمانے میں یہاں سے بھاگ کے مرشد آباد چلے گئے تھے، کیونکہ شجاع الدولہ کے زمانے میں محمد قلی خان کا قتل ہو گیا تھا. یہ محمد قلی خان کے بہت قریبی تھے. یہ محمد قلی خان صاحب کون تھے؟ محمد قلی خان جو تھے شجاع الدولہ کے بھائی تھے. جی. اور یہ الہ آباد کے نائب صوبے دار تھے. الہ آباد کے نائب صوبے دار تھے. تو کچھ سیاسی وجوہات تھیں یا کچھ حکومتی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے چاہا تھا کہ شجاع الدولہ کو گدی سے ہٹا کے ان کو بٹھا دیا جائے. اس سلسلے میں مغلوں نے ایک باقاعدہ سازش تیار کی اور ان کو بلا لیا الہ آباد سے. شجاع الدولہ نے بھی یہ ظاہر نہیں کیا.
اور خیر اس کے بعد ہوا ہے کہ قلعہ جلال آباد میں نظر بند کر دیے گئے، پھر وہیں ان کا قتل ہوا۔ اس کے بعد ان کے والد جو تھے بھاگ کے چلے گئے مرشد آباد۔ لیکن شجاع الدولہ بہت رحم دل بادشاہ تھے، انہوں نے کیا یہ کہ اسی ابو طالب کی، یعنی جس کے والد نے ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف حکومت میں کچھ سازش رچ رہے ہوں یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس پہ کسی نے روشنی نہیں ڈالی ہے، جی جی، اس کی کفالت کی اسی ابو طالب کی۔ اور اس کے بعد یہ اپنے والد کے بلانے پر یہ 14 سال کی عمر میں مرشد آباد چلا گیا، اور وہاں جا کے اس کی شادی ہوئی، اور وہاں ایک اچھے منصب پہ یہ فائز بھی ہوا۔ اچھا، مرشد آباد؟ ہاں، اس کے بعد یہ وہاں کی نوکری چھوڑ کے لکھنؤ آیا۔ تو لکھنؤ جب آیا تو آصف الدولہ کا زمانہ تھا، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ آصف الدولہ کا چشمدید رائٹر ہے، گواہ ہے۔ اسی طرح ایک منشی فیض بخش ہیں جو وہ بھی اپنے کو چشمدید کہتے ہیں، لیکن ان کی بھی تاریخ بڑی مشکوک ہے جیسے یہ مشکوک ہے، اس کے بعد پھر کبھی بات کر لی جائے گی۔ ابھی تو ابو طالب زیر بحث ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھیے تو انہوں نے حیدر بے خان جو نائب صوبے دار تھا اودھ کا، جی جی، اس کی بھی انہوں نے بڑی مذمت کی ہے، بڑی ہجو کی ہے اس کی، جی جی، اور قدم قدم پہ کی ہے، اور اسی طرح انہوں نے آصف الدولہ پہ بھی کی ہے۔ آصف الدولہ پہ تو انہوں نے ابھی ہم پوچھیں گے آصف الدولہ کے متعلق کیا کہا۔ ابھی تو ہم لوگ لندنی کو دیکھ لیں پہلے۔ لندنی صاحب کون ہیں اس بارے میں ذرا سا آپ بتائیں کہ یہ ان کا تعارف ہو جائے پہلے، کہ یہ کون ہے ابو طالب لندنی۔ یعنی آپ نے بتایا کہ یہ ان کے والد محمد بیگ صاحب وہ اصفہان سے آ کے یعنی جو تھے صفدر جنگ ایک سپاہی کی حیثیت سے نوکر ہوئے تھے، کسی بڑی پوسٹ پر نہیں تھے۔ جی جی، لیکن یہ کہ جب یہ قلی خان کے جب ان کے ساتھ یہ لگے ہیں تو انہوں نے ترقی کی۔ جی جی، تو یہ نہیں الہ آباد میں؟ ہاں، الہ آباد میں ترقی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کا یعنی یہ قتل ہو گیا، ہاں یہ فرار ہو گیا قلی خان صاحب کا، تو یہ مرشد آباد سے چلے گئے، اور یہ بھی اسی کے اس کے 14 سال کے بعد، یہ 14 سال کی عمر میں یعنی 3-4 سال کے بعد یہ بھی چلے گئے اپنے والد کے پاس اپنی والدہ کے ہمراہ۔ اچھا، اس سے پہلے یعنی ان کے والد سے پہلے ان کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملتا ہے؟ نہیں، اور یعنی ان کے والد نہیں، وہ تو چھوڑی، ریکارڈ تو ملنا بہت دور کی بات ہے۔ ابو طالب کے اوپر کسی بھی تاریخ داں نے ان کا تعارف کہیں اپنی کسی کتاب میں نہیں کیا ہے۔ صرف ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے کمال الدین اکبر۔ کمال الدین، ہاں، انہوں نے قیصر التواریخ میں اتنا سا لکھا ہے کہ جب نائب سلطنت کا قتل ہو گیا تو 3 افراد جو تھے نائب سلطنت کے لیے منتخب ہوئے، یعنی مختار الدولہ کا جب ان کو مرڈر ہوا بسنت والا، جی، اس میں ان کا ابو طالب کا بھی نام ہے اس کے اندر۔ اچھا اچھا اچھا، بس اتنا سا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور ان کو ہی حید پرشاد نے نقل کیا، اور وہاں سے نجم الغنی نے اس کو نقل کیا ہے۔ 3 کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے صرف اس سلسلے میں۔ اور انہوں نے کیا حکومت کے لیے کام کیے، یا کچھ انہوں نے تاریخ میں اودھ کی حکومت کو مستحکم بنانے میں کیا کام کیا، کچھ کیا، یہ کسی نے نہیں لکھا، یہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ اگر آپ ان کے کارناموں کو پڑھیے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ کوئی جنات ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہیں، کیونکہ کبھی یہ میدان جنگ میں نظر آتے ہیں، کبھی یہ حکومت کی جو اکنامکلی پوزیشن ہے اس کو ڈیل کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں یہ شکار پہ جا رہے ہیں، کبھی یہ بادشاہ کے ساتھ سفر میں نظر آتے ہیں، یعنی ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو بتایا ہم کو ابو طالب صاحب کے متعلق، مرزا ابو طالب اصفہانی کے تعلق سے، کہ ان کا تاریخ میں ذکر نہیں ہے، اور اگر ذکر ہے تو قیصر التاریخ میں نظر آتے ہیں، وہ بھی اس وقت نظر آتے ہیں کہ جب مختار الدولہ کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے انتخاب کے لیے کچھ نام ابھر کے آتے ہیں، تو اس میں ایک نام ہے ان کا ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نام آئے نہیں، اور اس کے بعد میرے خیال حیدر بیگ کو بنا دیا ہے، اور حیدر بیگ سرفراز الدولہ کے زمانے میں نائب کا کام کر رہے تھے، اور آصف الدولہ کے بہت قریب تھے، اور مزاج شناس تھے، اور اس کے لیے تو بڑی کہانی الدولہ کے زمانے میں بھی تھے۔ حیدر بیگ خان ایک سرکاری منصبدار تھے، لیکن وہاں سے یہ معطل کر دیے گئے تھے، اور یہ لکھنؤ کے اندر کونا گوشی اختیار کیے ہوئے تھے، غربت میں دن گزار رہے تھے، اور یہ نوکری کی تلاش میں ریزیڈنسی جایا کرتے تھے۔ ارے یہ تو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، تو وہ حقیقت کہاں ہے؟ تو حیدر بیگ تو یعنی ایک اتنے امپورٹنٹ آدمی تھے کہ سرفراز الدولہ نے سارا کاروبار ان پر چھوڑ دیا تھا، اور حسن یعنی حسن رضا صاحب نے انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ تو ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ ایک تو یعنی آپ نے یہ بتایا کہ یہ اودھ کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آتے ہیں تو یہ کمال قیصر
تاریخ میں تاثر التاریخ کمال الدین حیدر کے زمانے کے قلم سے اور نظر وہاں آتے ہیں، سے حید پرشاد نے ان کو اور نقل پھر کیا۔ حید پرشاد نے نظر اس کے بعد نجم الغنی نے اٹھایا نجم الغنی نے اس کو بس، اس کے اٹھایا، علاوہ یہ تاریخ میں نظر نہیں ہے، ان کو زیادہ فوکس کسی نے نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا اس کے اوپر ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں حامد علی خان صاحب، مرزا ابو طالب اصفہانی نے کیا ایسا لکھ دیا ہے کہ جس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یا اس کی یعنی تضاد پائے جاتے ہیں اور اس کو تاریخی اہمیت نہیں دی جا سکتی؟ ایسی کون سی ایسی باتیں انہوں لکھ دی؟ نے آصف الدولہ بہادر کے سلسلے میں یہ لکھا کہ جس وقت جو بلڈنگس و مکانات وہ بناتے تھے اچھا، وہ سال بھر کے اندر گر جاتے تھے، گر جاتے تھے، اتنے معمولی طریقے سے بنایا جاتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ باغات لکھنؤ سے آم کی فصل میں لکھنؤ سے لے کر اور فیض آباد تک کے تمام باغات بادشاہ ضبط کر لیتے تھے، اور عام رعایا کو آم کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اوہ، یعنی آصف الدولہ کے زمانے میں آم بھی نہیں کھائے جاتے؟ پھول اور کیوڑا، پھول اور کیوڑے کا عالم یہ تھا کہ کیوڑا جو ہے وہ کلکتے سے اگر ضرورت ہو رعایا کو تو منگایا جاتا تھا، اچھا، اور پھول جو ہے وہ لوگ جنگلات سے چن کر لاتے تھے۔ یعنی اتنا ظلم تھا، یعنی ایسا گل کھلائے تھے کہ پھول بھی جنگل توڑے جائے۔ اتنا ظلم تھا، اور اس ابتری کے عالم پر اودھ کی حکومت پہنچ گئی تھی، تو پھر 1856 کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہلاک کر لینا چاہیے۔ اوہ، تو یہ صورتحال آپ کو ملتی ہے کہ اس میں جو صورتحال دکھا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کس طریقے سے ہے۔ کہ بالکل ابتری کے عالم پہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ بیلدار ہر وقت ساتھ رہتے تھے، گھر لوگوں کے گرا دیے جاتے تھے، جہاں پر جب کہ آصف الدولہ کے زمانے میں عالم یہ تھا کہ جب ان کے ماموزاد بھائی نواب قاسم علی خان نے پلیا بنانا شروع کی، اور وہاں کے اوپر ایک ضعیفہ کا گھر آ گیا تھا جس کو انہوں نے بغیر اس کی مرضی کے گرا دیا، اور بادشاہ کے جب یہ بات گوش گزار ہوئی تو انہوں نے ان کو طلب کیا قاسم علی خان کو، اور پھر یہ حکم دیا کہ اس کا بہتر طریقے سے مکان پوری طریقے سے بنا کر دیا جائے، اور وہ پورا تاوان قاسم علی خان نے کیا۔ تو ایک طرف حقیقت یہ ہے کہ قاسم علی خان سے اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کا ازالہ ہوتا ہے، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ بیلدار ساتھ میں چل رہے ہیں اور جو دی چاہے مکان گرا دیں۔ اس کے بعد امام باڑہ آصفی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو آج بھی ظاہر ہے گائیڈس وہاں ہر وقت بتایا کرتے ہیں اور موجود ہے کہ وہ تعزیہ جو ضعیفہ کا رکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ شرط رکھی کہ اس شرط پہ میں اس کو دوں گی کہ میرا تعزیہ پہلے رکھا جائے، اور جو آج تک رکھا جا رہا ہے، اور بادشاہ کی وصیت میں اس کو شامل کیا گیا۔ واہ واہ، یہ تو آپ نے دیکھو کہ جو باتیں آپ نے بیان کی بڑی اہم ہیں، اور اگر حقیقت ہے اگر یہ بات ہے کہ کوئی آم نہیں کھا سکتا، کوئی کیوڑا اور پھول نہیں لے سکتا، اور اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو یہ تو بہت اس کے بعد کسی تاریخ میں کہیں پر نہیں ملتا ہے کہ کسی نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور وہاں تو یہ ہے کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ، یعنی ان کی سخاوت یہاں تک ہو اس جاتی کے ہے۔ بعد بادشاہ نے اس کو کریکٹ کرایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ جس کو نہ دے مولا، اچھا، یہ کہا کرو جس کو دلائے مولا اس کو دے آصف الدولہ، اس کو نہ دے مولا اس کو کیا دے گا آصف الدولہ۔ بہت خوب، واہ واہ واہ، بہت خوب، آپ نے بہت اچھی باتیں ناظرین کو ہمارے بتائیں۔ آپ نے حامد علی خان صاحب عجیب باتیں بتائی ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو واقعی جو ان کو اگنور کیا تاریخ دانوں نے تو بلا محالہ اس کو کہاں سے انڈورس کر سکتے تھے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اسی قسم کی اور بھی باتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ جس کو ناظرین ڈائجسٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ اچھا، اس کے اندر تو ایسی باتیں ہیں کہ جیسے یہ کہا گیا کہ نواب وزیر جو تھے جب کسی جگہ کسی عمارت کی سنگ بنیاد رکھتے تھے جی تو آس پاس کے تمام مکانات جی پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ اچھا، اہل مکی کو اتنی بھی مہلت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنا سامان لے کے نکل جائیں، بس وہ اپنے بیوی بچوں ہاتھ پکڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے کہ بیلدار ان مکانوں کو گرا دیتے تھے۔ واہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو اپنی عمارتیں بناتے تھے اس میں اینٹیں اور لکڑی کے انتظام کے لیے یہ لوگوں کا مکان کھدوا دیتے تھے۔ اچھا، تو حالات لکھنؤ کے یہ ہو گئے تھے کہ کوئی شخص اپنے وارث کی قبر کو پکا نہیں کروا پاتا تھا کہ ایک اینٹ اس کو میسر نہیں ہوتی تھی۔ قبریں پکی نہیں ہوتی، واہ، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ خیلی خوب۔ اس کے بعد سنیے ان کے مزیدار بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نواب وزیر ہر سال 2 سفر کرتے تھے۔ ایک سفر ہوتا تھا جب شباب پہ بارش ہوتی تھی، یعنی ہر طرف کیچڑ ہو جائے۔ یہ سفر کس غرض سے ہوتا تھا؟ شکار کی سفر۔ اچھا، شکار کی وجہ تو یہ جاتے تھے فیض آباد کی طرف۔ اچھا، تو یہ بہرائچ یا نہیں، بہرائچ گرمیوں میں جاتے تھے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، جاڑے کا سفر نہیں کرتے تھے۔ اچھا اچھا،
یہ برسات میں ایسے جاتے تھے کہ راستے میں اتنی کیچڑ ہو جاتی تھی کہ اونٹ، گھوڑے، بیل، خچر، یہ سب اس میں دلدل میں دھس کے مر جاتے. اوہو، یعنی اتنی برسات ہوئی کہ دلدل بنا، پہلے تو دلدل بنایا جائے پھر اس میں ان کو دھسایا جائے. تو اور یہی کتنا نہیں، اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو غلام اور یہ ہوتے تھے، فوجی ہوتے تھے، ان کے مددگار ہوتے تھے، وہ بھی اس میں دھس دھس کے مر جاتے تھے کیچڑ میں. اور یہ بچ جاتا اور مزے کی بات سنیے، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں اس سفر میں نواب وزیر کے ساتھ تھا. اچھا، ہاں، بچ گئے. یہ بچ گئے. اچھا بھائی. اس کے بعد یہ کہتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پل بنوایا تھا گومتی پہ، جی جی جو ہر سال بارش میں گر جاتا تھا. جی جی. اور جب وہ گرتا تھا تو 40-50 لوگ مر جاتے تھے اس میں اوہو. ہر سال. جی. اور ہر سال یہ بنواتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں 20 بار پل گرا دیا ہوگا اور 20 بار بنا دیا ہوگا. اور ہر بار اگر 50 آدمی مرے تو جوڑ لیے کتنے لوگ مار ڈالے انہوں نے. تو اس طرح کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. ابھی سنیے، ابھی بہرائچ پہ تو آئیے. اچھا. اس کے بعد بہرائچ میں سفر اس وقت کرتے تھے جب گرمی بڑھ جاتی تھی. اچھا. اور یہ جب سفر میں نکلتے تھے تو یہ رات کو جب سوتے تھے اتنی دیر سوتے تھے کہ جب تمازت آفتاب میں شباب پر ہوتی تھی تب یہ کہتے تھے بھائی سفر آگے بڑھاؤ. تو لوگ لو اور دھوپ میں مر جاتے تھے. وہ ایک طرف تو یعنی دھوپ سے مار رہے ہیں، لو سے مار رہے ہیں، ایک طرف کیچڑ میں مار رہے ہیں. لیکن کہیں جاڑے کا کوئی سفر نہیں ہے. اچھا. اب یہ ان کی یہ ٹھنڈک میں بھی مار سکتے تھے، مار سکتے تھے لیکن انہوں نے مارا نہیں ٹھنڈک. تو یہ ہے. اب دوسری طرف بھی بتاتے ہیں رعایا کی غربت کا عالم یہ تھا، کہتے کہ جو برف ساز تھے، جو برف بناتے تھے، برف بناتے ان کو حکم یہ تھا کہ جو برف بنے گی صرف نواب وزیر خریدیں گے. اور کسی کو خریدنے کا حق نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جو برف کا کام کرتے تھے انہوں نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ سرکار اگر ہمیں اجازت دیجیے تو ہم برف بنائیں تاکہ زیادہ بیچیں، کچھ ہم لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن سختی سے منع تھا کہ برف جو ہے کسی کو نہیں بیچی جائے گی. اب ان کی یہ چیزیں ہیں یہ. جی. اب انہوں نے یہ تک لکھ دیا کہ آصف الدولہ کے جو بیٹے تھے وزیر علی خان، جی جی، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اپنے محل سرا میں رہتے تھے اور کبوتروں اور چڑیوں کی گردنیں توڑ ڈالتے تھے. ان کو مارنے کے بعد سب سے کہتے تھے کہ ان کا سوگ مناؤ. اور خود بھی سیاہ لباس ہو جاتے تھے، خود بھی سوگوار ہو جاتے تھے. یہ کیوں سوگ منائے بھائی؟ یہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس کا ایکٹ جو ہے یہ ظاہر کرتا تھا کہ جیسے نواب وزیر مر گئے ہوں اور ہم ان کا سوگ منا رہے ہیں. یعنی اپنے باپ کو مار رہے تھے. یہ آپ سوچیے اس طرح کی انہوں نے باتیں لکھی ہیں یہ. تو انہوں نے اس طرح سے تو نواب وزیر علی خان جو تھے وہ آدھے پاگل تھے. جی جی، یہی کہا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ انہوں نے لکھا. جی جی. اب اس کے بعد ان کی دوسری طرف آئی ہے، ان کی ایک کتاب ہے مسیح الطالبی. نہیں، ابھی اس پر ہم لوگ بات کریں گے، ابھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. یعنی ابھی ہم لوگ نے اس کے ایک رخ پر بات کی کہ یہ جو تاریخ ہے، جس کو تاریخ کہنا بھی ایک بہت مشکل چیز ہے کہ اس کے اندر عجیب قصے کہانیاں بیان کر دی، اور کہ یعنی مکان توڑے جا رہے ہیں اور برف نہیں خرید سکتا کوئی، اور کوئی آم نہیں ہو سکتا، اور معلوم کیوڑا نہیں خرید سکتا. صورتحال یہ ہے کہ اگر جا رہے ہیں تو برسات میں سفر اختیار کر رہے ہیں، اور برسات بھی ایسی بھیانک ہے کہ اس کے اندر لوگ مرے جا رہے ہیں، دلدل بنائے دیتے ہیں، سفر نہیں روکتے. سفر اس کے بعد گرمی میں مارے دے رہے ہیں. سفر میں آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نواب وزیر پہنچ گئے فیض آباد کے قریب، اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ صاحب وہ خیمے لگائے جائیں. جی جی. تو جو خیمے لگانے والے ہیں ان کو سرکار وہاں تو 20-20 فٹ اور 30-30 فٹ پانی بھرا ہوا ہے، وہاں کہاں خیمے لگیں گے؟ ان کا واپس چلو. واپس آ گئے. اس طرح کی کہانیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یعنی گفتگو کرنا چاہوں گا حامد علی خان صاحب کہ کیا مرزا ابو طالب اصفہانی اتنا بیوقوف آدمی تھا کہ یہ سب لکھ رہا ہے؟ اور کیا ہم یہ مان بھی سکتے ہیں کہ ایک ایسا لرنڈ آدمی جس کی 12 کتابیں ہوں اور خود صاحب دیوان شاعر ہو، کیا وہ اس طرح کے احمقانہ باتیں لکھ بھی سکتا ہے؟ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کون سے ایسے نسخے برآمد ہوئے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اسی کی کتاب ہے؟ جو ولیم ہو صاحب جس نسخے کو ترجمہ کر رہے ہیں وہ نسخہ دنیا میں موجود نہیں ہے. تو یہ عجیب غریب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی قلم ہے جو 2 رنگ میں دکھائی دیتا ہے. جب وہ تفضیح الغافلین لکھتا ہے، اگر وہ لکھتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسیر طالبی لکھتا ہے، اپنا سفر نامہ لکھتا ہے اور عراق جاتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہاں پر جو بات آصف الدولہ کے تعلق سے کہتا ہے تو لگتا ہی نہیں کہ اس کے ذہن میں ذرا سی بھی اس کے لیے قدورت ہے یا منفی رنگ رکھتا ہے. بالکل وہ کھلے دل سے. اور ایک بات بھی اور بھی کہتا ہے وہ کہ میں نے 15 سال پہلے یعنی 1802 میں غالباً وہ عراق میں ہے،
اور 15 سال پہلے آپ جائیے تو یہ کہتا ہے کہ 18 یعنی آپ پہلے جائیے نہیں 1790 کے آس پاس سے پہلے سمجھ لیجئے، وہ کہتا ہے میں نے 15 سال پہلے ان کی مدح میں ایک مثنوی لکھی ہے، یعنی جو مدح کر رہا ہے آصف الدولہ کی 15 سال پہلے کر رہا ہے، اور اسی سے یہ سب باتیں بھی منسوب ہوں گی، اور کیونکہ وہ اس دور کا ہے، لکھنؤ میں رہا بھی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن نظر نہیں آتا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ کتاب اور مسیر طالبی کیا ایک ہی قلم سے نکل کے آئی؟ یہ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا، ظاہر کہ جب اصل نقصہ اگر موجود ہو تو اور اس کا صحیح ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تحقیق کا مسئلہ ہے، اور اس پہ تحقیق کرنا چاہیے۔ خود اس میں جو چیزیں اس نے شامل کی اگر اس نے لکھی ہیں تو اس وقت ظاہر ہے اس کے ذاتی مفاد شامل حال تھے، کہ اس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ جس وقت ان کے والد یہاں سے مرشد آباد چلے گئے اور یہاں رہ گئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس لیے انگریزوں سے اس نے اپنے روابط کو قائم کیا اور مضبوط کیا۔ اس کے تحت ان کی خوشنودی میں کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا اور اس کتاب میں، تاکہ بادشاہ کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے۔ وہاں جو وہ لکھ رہا ہے اپنے سفر نامے میں، وہ اس کے دل کی آواز، وہ اس کی حقیقت پر مبنی بات، وہ کہہ رہا ہے کہ واقعاً جو بادشاہ کی تصویر تھی اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو یعنی آپ منافق بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں منافق نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ وقت کے حساب سے اپنے کو ڈھالنے والی شخصیت، جو ایک سیاسی انداز ہوتا ہے، وہ اس نے استعمال کیا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، قابل آدمی تھا، وقت کے ہوا کے رخ کو جانتا اور پہچانتا تھا، اس کے حساب سے اس نے۔ اچھا، تو آپ کا کہنا یہ ہے حامد علی خان صاحب کہ اس نے یعنی اس وقت سے سمجھوتا کر لیا اور اس نے انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی یعنی کتاب یا اس طرح کی باتیں لکھ دیں تاکہ انگریزوں کا جو منشا ہے وہ پورا ہو سکے، اور کیونکہ انگریزوں کا منشا الحاق تھا، وہ چاہتے تھے کہ اودھ کا الحاق کر لیں، اور اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر رہے تھے۔ اس راستے کے لیے جس طرح سے عوام کی رائے بنانا تھی، تو اسی لیے اس طرح کی کتابیں اور بہت سی کتابیں لکھوائی گئی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، کڑی جو ہے وہ آصف الدولہ سے شروعات ہو جاتی ہے اور واجد علی شاہ۔ تو اس کا مطلب اگر ہم یہ مانیں تو یہ ماننا پڑے گا، مگر ایک بات اور ہے کہ جو اس نے باتیں لکھی ہیں وہ تو کامن سینس میں نہیں آتی، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ ایسے لکھ دیا ہے کہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ تو غلط ہے ہی، یعنی اس طرح سے لکھ دیا کہ اس کی غلطی پکڑ لی جائے، یعنی یہ بھی ہے کہ سامنے والا بھی خوش ہو جائے اور ہمارا حقیقت بھی سامنے آ جائے۔ بادشاہ اس وقت حیات تھے جی جی، جب یہ کتاب جیسا کہا گیا اور لکھ دی گئی ہے، جی جی، تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو کچھ تو بادشاہ کا رد عمل ہوتا، اور بھی تو معلوم بھی نہیں ہے، جب آج ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہو پا رہی ہے کہ کتنے نسخے ہیں۔ تو فارسی میں جب لکھی گئی ہوگی تو ظاہر ہے کتاب بادشاہ کی خدمت میں پیش کی ضرور گئی ہوگی، ایسا نہیں ہوئی پیش کر سکتا، کیونکہ جب یہ لکھنؤ سے چلا گیا اور اداس یعنی مایوس ہو کے، کیونکہ اس نے جا کے وہاں سے گورنر جنرل سے خط لکھوایا تھا اپنے حق میں کہ بادشاہ اس کو ایک اچھی نوکری دے دیں، لیکن بادشاہ نے اس کو نوکری نہیں دی، اور جب گورنر جنرل کا ٹرانسفر ہو گیا وہ لنڈن چلے گئے تو انہوں نے اس کو لکھنؤ سے نکال دیا تھا۔ تو یہ اپنے جب کلکتے میں مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا اس وقت، یعنی چیری صاحب کے ساتھ یہ چلے گئے تھے نا، ہاں چیری کے ساتھ جی رک گئے تھے بنارس میں، جی جی، اور یہ آگے بڑھ گئے چلے گئے تھے۔ یعنی یہ ہے کہ ان کے کچھ وہاں اس نے باغ لگایا جیسا کہ اسی میں موجود ہے، تو کہتا ہے تو مفلسی کی زندگی کیسے؟ نہیں، اس نے پہلے لگایا جب پہلے گیا ہے، کیونکہ پوری اس کی آنا اور جانا جو ہے سب ملا کے کل 10 سال سے زیادہ نہیں بنتے ہیں۔ اچھا، یہ لکھنؤ میں یعنی اس کی لکھنؤ سے آنا اور جانا ملا کے 10 سال سے زیادہ، تو یعنی یہ لکھنؤ کے اندر جو اس کا قیام ہے وہ 10-11 سال سے زائد کا نظر نہیں آتا۔ اوہ، بہت خوب۔ اب میں زحمت دینا چاہتا ہوں آپ کو رومی نواب صاحب، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہی جو ابو طالب ہے اس نے ایک کتاب لکھی جو دنیا کی تاریخ ہے، اس کا سفر نامہ نہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جس کا ذکر موجود ہے، سروت صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ امریکائی کھوج تک اس کو لکھا ہے، ملب السیر و جہانما کر کے جو کتاب ہے وہ اس نے 1793 میں لکھی ہے، اور اس نے مانون کیا ہے آصف الدولہ کے نام کو۔ جی، جو آدمی اس درجہ متنفر ہو وہ اپنی کتاب کو اس سے منسوب بھی کر رہا ہے، ان کی شان میں اس نے مثنوی بھی کہہ رہا ہے، اور جب وہ عراق میں دیکھتا ہے ایک نہر کو
جب وہ وہاں سنتا ہے وہ واقعات کو کہ جو آصف الدولہ میں ہے، تو کیا اس کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ جو آدمی یہاں کے غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے وہ اپنے غریبوں پر ظلم ڈھائے گا؟ یہ جو تضاد ہے، وہ کنٹراڈکشن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہم اس کو اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جی جی ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس نے انگریزوں کی خوشامد میں یہ سب کام کیا، جی جی اور ایک نقطۂ نظر سے ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر کے ایسی باتیں لکھیں کہ جو قاری کی عقل میں نہ سمائیں، اور جو ذرا سا بھی ذوق رکھتا ہوگا تاریخ بینی کا جی وہ اس کو رد کرے اور وہ حقیقت کو خود ڈھونڈنے کی کوشش کرے. یعنی انگریزوں کو بیوقوف بنا دیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انگریز تو چاہتے ہی تھے. بھائی انگریزوں نے تو کیا کیا لکھا، انگریزوں نے یہ تک لکھ دیا کہ وہ باجی علی شاہ اس لیے اریسٹ ہو گئے تھے کہ ان کو چپل پہنانے والا کوئی نہیں تھا. ہاں یہ تو بالکل بات آپ ایک صاحب نے یہ ذکر کر دیا کہ آصف باجی علی شاہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے وہ 35 عورتیں ان کا تخت اٹھاتی تھیں. ہاں اسی طرح کی باتیں لوگ کہنے لگے ہیں، اور اسی کو تاریخ سمجھتے ہیں بھائی. جی جی آپ نے ٹھیک کہا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو عراق کا سفر ہے اس کے بارے میں متعلق. جیسے کہ وہ عراق گیا، اچھا، تو عراق میں جب وہ کربلا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں 2 نہریں ہیں. ایک نہر حسینی ہے جس کو اس نے کہا یہ کہ روم کے شہنشاہ مراد نے اس کو تعمیر کروایا تھا. اچھا. اور دوسری جو نہر بن رہی ہے وہ نہر آسفی ہے یا نہر ہندیہ ہے. ہاں نہر ہندیہ. اور یہ اتنی چوڑی ہے کہ مثل دریا کے ہے، نہر نہیں ہے، مثل دریا کے ہے. جی جی. اور اس کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوفے سے ہو کے گزرے گی جی اور نجف تک جائے گی. ہو یہ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس علاقے کے جو گاؤں ہیں جہاں پانی کی بڑی قلت ہے اور کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی ہے، ان کو بھی اس سے استفادہ کر سکے. اور یہ نہر جب وہ پہنچا تھا تو اس نے لکھا ہے کہ یہ نہر نجف سے چند میل باقی ہے پہنچنا. چند میل باقی ہے پہنچنا. جی جی. اور اس کے بعد جس وقت یہ نجف میں تھا تو اس نے بتایا کہ روضے کی فصیل کے چاروں طرف خندق نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو عرب کے بدو ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں تو روضے میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. جی جی. تو آصف الدولہ نے ایک کثیر رقم یہاں سے بھیجی تھی وہاں کے غریبوں کی مدد کے لیے. اچھا. تو اس رقم سے مدد بھی ہوئی اور وہ روضے کے چاروں طرف خندق بھی کھودی گئی. تو اس کے بعد وہ خود لکھتا ہے، یہ تو اس نے اپنا مشاہدہ لکھا. جی جی. اس کے بعد وہ خود لکھتا ہے کہ وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں. جی آپ سنائیں. آصف الدولہ کی نیک کاموں کے نشانات عرب کے علاقے میں بھی بہت ہیں. عرب کے علاقوں میں بہت ہیں جو اس سے قبل کسی امیر یا بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئے اور نہیں معلوم کہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوں گے. اتنا بڑا جملہ اس نے لکھا ہے آصف الدولہ کے لیے. اتنا بڑا جملہ لکھا ہے جس کے لیے پہلے یہاں یہ لکھ چکا ہے. جی جی. تو ان دونوں تحریروں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے انگریزوں کی خوشامد میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا. اور ایسا نہیں ہے، اگرچہ ایسا ہوتا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قیصر التاریخ نے 3 آدمیوں کے انتخاب میں ابو طالب کا نام لکھا، اس کو حید پرشاد نے بھی نقل کیا اور وہاں سے نجم الغنی نے بھی نقل کیا، لیکن اس کی کسی بھی بات کو کسی نے نقل نہیں کیا. جی جی. جبکہ اگر آپ دیکھا جائے تو تاریخ اودھ کا یہ پہلا مصنف ہے. جی جی. ان کے ساتھ ایک دوسرے ہیں وہ فیض بخش کاکوروی ہیں. جی. اس سے پہلے کوئی تاریخ دان نہیں ملتا آپ کو جی جی جو اودھ پہ تاریخ لکھ رہا ہو. جی جی. اس کے بعد کے ہیں اور سب نے ایک دوسرے کو کوٹ کیا، لیکن اس کو کسی نے کوٹ نہیں کیا. جبکہ ان کو فیض بخش کاکوروی کو لوگوں نے کوٹ کیا ہے. جی جی. لیکن ان کو کسی نے کوٹ نہیں کیا. ان کی ایک لائن بھی کسی نے کوٹ نہیں کی. وہ اس لیے کہ جس نے بھی اس کتاب کے ٹائٹل کو پڑھا تفضیح الغافلین، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، ہزیمت کروانے والے غافل افراد. جی جی. تو کس کی ہزیمت کروا رہے ہیں؟ صحیح. تو اس کا اچھا جس نے اس کا تاریخ آسوی اس کا ٹرانسلیشن کیا، کیا یہ کتاب کے اصل ٹائٹل سے میچ کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا ہے. اگرچہ اس رائٹر نے اس کے جو تفضیح الغافلین کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہوتا تو شاید اس کتاب کو کوئی پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتا. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے مرزا ابو طالب اصفہانی پر گفتگو کی.
جو اس گفتگو کا ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب لندنی کو پڑھنے میں احتیاط برتنا چاہیے، اور ان کے لیے جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مواد ہے وہ الحاقی بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے متعلق جو کتابیں موجود ہیں صرف رضا لائبریری رامپور میں ہے، جو عابد رضا بیداد صاحب نے اس کو یعنی ایڈٹ کر کے شائع کر دیا ہے، اور سروت صاحب نے اس کو اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ تو آپ کتابوں سے استفادہ کریں، اور ان کا جو فرہنگ جو ان کا سفر نامہ ہے مسیر طالبی، اس کو بھی پڑھیں، اور وہاں کی دونوں کی تحریروں کو دیکھنے کے بعد خود موازنہ کریں۔ لا محالہ جب اس کو تاریخ دانوں نے میں اہمیت نہیں دی اس کے مواد کو، تو آپ بھی اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اب گفتگو کریں گے منشی فیض بخش پر کہ انہوں نے آخر کیا کیا۔ یہ پہلا آدمی ہے جو آصف الدولہ کے زمانے میں موجود ہے اور وہ تاریخ لکھ رہا ہے۔ دوسرا آدمی اور بھی ہے، منشی فیض بخش، جو تاریخ فرا بخش کے نام سے اس کی 2 کتابیں موجود ہیں، ایک دلی کی تاریخ کے اوپر بات کی اور ایک فیض آباد کی تاریخ کی بات کی ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور آصف الدولہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے اس میں فرح بخش کا بہت اہم کردار ہے، مگر وہ کتاب کیونکہ ایک مسلسل کتاب نہیں ہے آصف الدولہ پر، اس لیے ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دی ہے۔ اب پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے منشی فیض بخش پر، جب تک ہم کو اجازت دیے، بہت بہت شکریہ، آداب۔